اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ 7 हिजरी के वाकयात का बयान चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला वार सीरत के बयानात आपके सामने आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह 7 हिजरी तक हम पहुंच चुके हैं। 7 हिजरी में जो बड़े वाकयात थे उसमें कुछ आपको मैंने बताया था कि कुछ वाकयात में सराया थे। और सरिया आप लोगों को पता है कि उस मिशन को कहा जाता है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात को तैयार करके उनको जिहाद के लिए इक़दामी या दिफाई के जिहाद के लिए सहाबा की जमात को दुश्मनों की तरफ भेजा, लेकिन खुद बनफ्स नफीस शिरकत नहीं की। तो इसमें कुछ 7 हिजरी में सराया भी हुए, इंशाल्लाह उनका बयान भी आगे आएगा। और एक बड़ा वाकया हुआ था गजवा खैबर के हवाले से। और गजवा खैबर के हवाले से हमने तफसील पिछली क्लास में देखी थी। थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं, फिर वाकया वहीं से आगे से शुरू करते हैं। तो गजवा खैबर के मुतालिक मैंने आपको बताया था ये खालिस इक़दामी जिहाद है। इक़दामी जिहाद किसे कहते हैं कि जिसमें मुसलमान जो है वो पेश कदमी करते हुए दुश्मन के मोर्चों पर हमला करते हैं। एक होता है दिफाई जिहाद, एक होता है इक़दामी जिहाद। तो गजवा खंदक की मिसाल आपके सामने आई थी जो कि दिफाई जिहाद था, कि दुश्मन मुसलमानों पर आए थे मदीना मुनव्वरा में हमला करने के लिए, और मुसलमानों ने मदीना के चारों तरफ जो है वो खंदक खोद दी थी और अपना जो है वो दिफा मदीना शहर में रहते हुए किया था। तो ये दिफाई जिहाद की मिसाल है। और गजवा खैबर जो है ये इकदामी खालिस इकदामी जिहाद की जो है वो मिसाल आपके सामने है। और आजकल बहुत सारे जो ऐसे मगरिब ज़दा लोग हैं, मुसलमानों के अंदर ऐसे लिबरल तबका है जो कि इकदामी जिहाद को जो है वो पसंद नहीं करता या जायज़ नहीं समझता। तो ये गजवा खैबर का जो वाक़या है उनके मुंह पर सन्नाटेदार तमाचा है कि ये एक ऐसी मिसाल है जो कि ये वाज़ह करती है कि जो इकदामी जिहाद है ये भी इस्लाम की जो है वो सही तशरीह और सही उसका अक्कास है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया। उसके बाद आपको खैबर के अहवाल दिए थे। खैबर क्या चीज़ है? खैबर आज भी सऊदी अरब का शहर है और मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 170-180 किलोमीटर दूर है और 2 घंटे की ड्राइव है आजकल के एतबार से। और ये अभी भी एक नखलिस्तान है, यानी कि खजूरों की सरजमीन है, बहुत बागात हैं यहाँ पर खजूरों के। और उस दौर में भी खजूरों के बागात यहाँ बकसरत मौजूद थे। तो ज़रई अराजी आज भी है, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में भी थी। और इसके साथ साथ जो खैबर है इसकी वजह शोहरत उस वक्त मदनी एतबार से क्या थी, मदनी दौर के एतबार से क्या थी कि ये यहूदियों का मस्कन था। यहूद अहले यहूद जो थे वो यहाँ पर आकर रहते थे और बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। और यहाँ से यहाँ पर रहते हुए वो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो तरह तरह की साजिशें करते रहते थे। और इसकी मिसाल आपके सामने गजवा खंदक का ही वाकया है कि गजवा खंदक की सारी प्लानिंग खैबर में हुई थी। और यहीं से लोग उठे थे बनु नजीर के, जो यहूद कबीला था जो कि मदीना से जिलावतन होकर खैबर गया था। और वहीं यहीं बनु नजीर के लोगों ने यहाँ बनु गतफान को जमा किया, कुरैश को जमा किया और इन सबको जमा कर कर इनको उभारा मदीना पर हमला करने पर। और यही नहीं बल्कि मदीना में रहने वाला एक वाहिद यहूदी कबीला जो कि बनु कुरैजा था, उनको भी इस गद्दारी पर आमादा किया कि वो भी अपना मुआहिदा मिसाक मदीना तोड़ दें और अंदर से मुसलमानों पर हमला करके मुसलमानों को अंदरूनी तौर पर कमजोर करते हैं और बैरूनी तौर पर हम लोग हमला करेंगे। तो इस तरह मुसलमान जो है वो परेशान हो जाएंगे और उनकी जो हिम्मत उखड़ जाएगी, कदम उखड़ जाएंगे और हम आसानी से मुसलमानों को देर कर सकेंगे। लेकिन अल्लाह की तदबीर थी, उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहते थे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई, बाहर से भी, अंदरूनी गद्दारों से भी। और बनु कुरैजा जिन्होंने ये गद्दारी की थी उनको आपके सामने बारहा आ चुका कि उनको कत्ल कर दिया गया इस जो है वो मिसाके मदीना का मुआहिदा तोड़ने की वजह से। अब चूंकि सारी की सारी प्लानिंग हुई थी खैबर से, जो कि बनु नजीर ने की थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मुनासिब ये समझा कि खैबर पर हमला किया जाए और इन आखिरी यहूदियों को जो ठिकाना रह गया है सरजमीन अरब पर, यहाँ से भी इनको जो है जिला वतन कर दिया जाए या इनको यहाँ से कत्ल कर दिया जाए। तो इसलिए मुसलमानों ने खैबर के ऊपर जो है वो ये हमला करने की ये कार्रवाई की जिसको गजवा खैबर कहा जाता है। और मुहर्रम 7 हिजरी में, मुहर्रम यानी कि 7 हिजरी के बिल्कुल शुरू के अंदर ही ये मामला पेश आया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सहाबा को जंग की तैयारियों की वाज़ेह हदायत मिल चुकी थी और जो है वो मुसलमानों को यहाँ पर जो है वो लड़ाई के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमादा फरमाया। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि खैबर जो है वो एक ज़रई अराजी थी और यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे तमाम के तमाम लोग कि इंशाल्लाह ताला ये
مسلمانوں کی بہت بڑی فتح ہو. اور یہ فتح صرف افرادی اعتبار سے ہی نہیں تھی بلکہ مادی اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہاں پہ بے تحاشا زمینیں تھیں، بے تحاشا پھل تھے، کھجوریں تھیں، اور مکانات تھے، زمینیں تھیں، اور بہت کچھ تھا، اور قیدی تھے، اور اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں. تو اس وقت اس میں سب کو یہ امید تھی کہ انشاءاللہ تعالی مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں مال غنیمت جسے میں کہہ رہا ہوں اسے آسانی کے ساتھ تو نہیں لیکن بہرحال اکٹھا ضرور کر لیں گے. یعنی مسلمانوں کے ہاتھ بہت بڑا دنیاوی اعتبار سے بھی امید تھی کہ مال غنیمت ہاتھ لگ جائے گا، جس سے مسلمانوں کی بھی جو ہے وہ مالی پوزیشن مزید مستحکم ہو جائے گی. کیونکہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے، یعنی کہ 7 ہجری تک کے حالات، وہ بہت زیادہ زبوں حالی کا شکار مسلمان. یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ خیبر کی فتح سے پہلے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، لیکن غزوہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا مال غنیمت کے اعتبار سے کہ مسلمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھانا شروع کیا. تو یہ ساری کی ساری جو امیدیں تھیں مسلمانوں کو، اس لیے اس اگر امید کو آپ دیکھیں نا تو بہت سارے منافقین تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم غزوہ خیبر میں ساتھ جائیں، کیونکہ مال ملنے کی امید تھی. جو مجاہد جو ہے وہ غزوے میں شریک ہوتا تھا مال غنیمت میں اس کا ایک حصہ ہوتا تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جو گھوڑ سوار ہوتا ہے اس کے تو 2 حصے ہوتے تھے، ایک گھوڑے کا الگ مال غنیمت کا حصہ اور سوار کا الگ. تو منافقین تو اس پوزیشن میں تھے یا یہ چاہت میں تھے کہ ہم گھوڑے پر جائیں گے، 2 حصے جو ہے مال غنیمت کے ہمیں مل جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی یہ پیغام دے دیا قرآن کے اندر کہ آپ نے سب کو لے کر نہیں جانا. اے نبی جی آپ نے سب کو لے کر نہیں جانا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صلح حدیبیہ میں 1400 یا 1500 مسلمان آپ کے ساتھ تھے، صرف وہی جائیں گے غزوہ خیبر میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. تو جب یہ واضح اعلان ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا. تو بہت سارے جو منافق، بلکہ سارے منافقین جو تھے وہ اس غزوے میں ساتھ نہیں گئے. تو خالصتاً وہی لوگ ساتھ گئے جو حدیبیہ میں ساتھ تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کو جنگ کی تیاری کی ہدایت دی. 1600 صحابہ تھے اس میں، اور اس میں 1400 پیدل تھے، 200 گھوڑوں پر تھے یا سواریوں پر تھے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. اور یہ ان کی ساتھ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ حدیبیہ میں بھی یہ ساتھ تھی. تو جو حدیبیہ میں تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہی کو لے کر جائیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر پر ساتھ تھی. اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ عامر بن اقوا کے کچھ رضویہ اشعار تھے، جنگی اشعار تھے، نبی علیہ السلام نے بڑے پسند فرمائے. اور اس کے بعد صحابہ کرام کے جوش و خروش کے نعرے تھے، جس میں یعنی کہ صحابہ جب بلندی پہ چڑھتے تھے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ جو ہے وہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ نہ غائب ہے نہ بہرا ہے، تو اس لیے جو ہے آہستہ آواز سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارا جائے. تو یہ نبی علیہ السلام کی یعنی کہ تربیت بھی ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پہنچے خیبر، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کبھی بھی رات کو حملہ نہیں کرتے، ہمیشہ فجر کے بعد جو ہے وہ حملہ کیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا علماء نے لکھی ہے کہ اگر اس بستی میں فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تو پتہ لگتا تھا یہ تو مسلمانوں کی بستی ہے، تو پھر یہاں حملہ نہیں کرنا ہے. اور اگر نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ کفار کی بستی ہے، اس پر حملہ کرنا ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں کبھی حملہ نہیں کرتے. اور یہاں پر بھی یہی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو پہنچے ہیں تو آپ نے ویٹ کیا، جیسی صبح کی اذان ہوئی ہے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد آپ نے حملے کا حکم دے دیا. تو جو خیبر کے میں نے آپ کو بتائی تھی چیزیں خیبر میں، یہ خیبر اس طرح سے سر یہ آج کل کی تصویریں خیبر کی، اور اس میں یہ قلعے ہیں یہ اہل یہود کے جو آج بھی جن کے کھنڈرات باقی ہیں. اب تو یہ کھنڈر ہی ہے، اس وقت تو ظاہر ہے اس کی شان کچھ اور ہوگی. اور یہاں پر یہ باغات ہیں. تو یہودی کرتے کیا تھے کہ دن بھر ان باغات میں آ کر کام کرتے تھے، یعنی کہ فصل کی نگہبانی، کاشتکاری، اور پانی دینا فصلوں کو، اور ساری نگہبانی کرتے تھے ان پودوں کی، ان پھلوں کی. اور رات کے وقت ان قلعوں میں جا کر محصور ہو جاتے. اور باقی ان قلعے کے نگہبان وغیرہ ہوتے تھے تو وہ ان کھڑکیوں سے اور سب جگہوں سے جو ہے وہ نظر رکھتے تھے کسی دشمن پر. تو یہ بڑا ایک مضبوط ان کا ایک دفاعی وہ تھا، قلعہ تھا، ایک حصار تھا کہ ان کو ان تک یہودیوں کو نقصان پہنچانا آلموسٹ امپاسبل تھا، ناممکن تھا. تو اب ہوا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت ان بستی میں آ کے ٹھہر گئے. اور جیسے ہی صبح ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہود اپنے قلعوں سے باہر نکلتے تھے، یہاں پر آتے تھے، اور اس سرزمین اپنی جو باغبانی ہے اس کو کرتے تھے، کاشتکاری کو کرتے تھے. تو جیسے ہی یہود باہر آئے صبح کے وقت میں تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے تو 1600 مسلمانوں کا لشکر ہے، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ موجود ہے ان کے استقبال کے لیے. تو وہ فوراً یہاں سے
جیسے ان کی نظر پڑی مسلمانوں کے لشکر پر تو وہ فوراً چلاتے ہوئے محمد والخمیس، محمد والخمیس کہتے کہتے جو ہے اپنے قلعوں میں دوبارہ واپس بھاگ گئے۔ اور خمیس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، خمیس پانچ کو کہتے ہیں، خمس، خمسہ پانچ کو کہا جاتا ہے، تو خمیس اس لیے کہا کہ لشکر کے پانچ حصے ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اور درمیان، تو آپ سمجھ لیں پانچ ریجمنٹس ہوتی ہیں، تو انہیں کو وہ جو ہے وہ یہ اس زمانے میں ترتیب ہوتی تھی اور لشکر کا یہ معاملہ ہوتا تھا، تو پانچ حصے ہوتے تھے لشکر کے، تو جب پانچ حصوں کو دیکھا انہوں نے کہ دائیں لشکر، بائیں لشکر، سامنے لشکر، پیچھے لشکر، درمیان میں لشکر، تو اس کو انہوں نے کہا کہ محمد والخمیس، محمد والخمیس کہتے کہتے وہ ان قلعوں میں واپس جو ہے وہ محصور ہو گئے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اچھا یہ جو خیبر ہے یہ قلعوں پر مشتمل ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں تو اس تصویر میں آپ دیکھیں گے، اگر میں اس کو زوم کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، تو یہ خیبر کا علاقہ ہے۔ تو یہ خیبر کا جو علاقہ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ قلعے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے یہ قلعہ ہے، یہ ایک علاقہ ہے جس میں بہت سارے قلعے ہیں، اس کو کہتے ہیں نطاق۔ نطاق کا علاقہ ہے جس میں نزار کا قلعہ ہے، نائم کا قلعہ ہے، صعب کا قلعہ ہے، زبیر کا قلعہ ہے، اور اسی طرح سے یہ ایک اور قلعہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو یہاں پر شک کا علاقہ ہے، تو شک کے علاقے میں بھی مختلف قلعے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے ابئی کا قلعہ، اس کے علاوہ بھی قلعے تھے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ اور نظر آ رہا ہے قتیبہ کا علاقہ۔ قتیبہ کے علاقوں میں بھی بہت سارے قلعے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس میں قموس کا قلعہ ہے، ابو حقیق کا ہے، سلالم کا ہے، وتیح کا ہے۔ تو یہ سارے اس طرح سے اگر آپ واپس اس خیبر کے غزوے کو سمجھیں گے نا تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سب سے پہلے نطاق کے علاقوں سے جو ہے نا وہ کام شروع کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کر کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ جب وہ قلعہ فتح ہو جاتا تھا، یہودی پچھلے دروازوں سے بھاگ کر اگلے قلعوں میں آ کر پناہ لے لیتے تھے اور دروازے بند کر لیتے تھے، تو مسلمان اگلے قلعے کی طرف جاتے تھے۔ جب اس کو فتح کرتے تھے تو پھر یہودی جو ہے ان کے چور راستوں سے نکل کر دوسرے تیسرے قلعوں میں چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح قلعہ بائے قلعہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ سارے قلعوں پر یکمشت حملہ کیا ہو، بلکہ ایک ایک قلعے پر حملہ کرتے جاتے تھے، جس میں یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لیا کرتے تھے، محصور کر لیا کرتے تھے، اور مسلمان جب اس قلعے کو فتح کر لیتے تھے تو پھر وہ اگلے قلعوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو آپ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ کوئی ترتیب کہ پہلے نطاط کے سارے قلعہ فتح ہوئے، پھر شک کے، پھر قتیبہ کے؟ سیرت کی کتابوں میں مختلف ترتیب ہے۔ جو سیرت ابن حشام ہے، یہ بدایہ و نہایہ کتاب ہے، اس میں جو قلعوں کے فتح کرنے کی ترتیب ہے وہ ایسے نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلے کلاس میں بتائی تھی۔ یہ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے قلعہ نائم فتح ہوا، پھر قموس فتح ہوا، پھر صعب بن معاذ فتح ہوا، پھر حصن قلہ فتح ہوا، پھر وطی خط فتح ہوا، اور پھر سلالم فتح ہوا۔ یہ جو قلعوں کی ترتیب ہے فتح کرنے کی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سیرت ابن حشام میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ابھی جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے، یہ ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کتاب کون سی ہے جس میں یہ ترتیب جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں، یہ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، سیرت حلبیہ۔ یہ اس کی ترتیب ہے جو ابھی ہم تصویر میں دیکھ رہے تھے اس ترتیب طریقے سے۔ یہ پہلے یہ نطاق کا قلعہ فتح ہوا، پھر یہ اوپر شک کے قلعے فتح ہوئے، پھر یہ قتیبہ کے قلعے فتح ہوئے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ ایک کتاب ہے سیرت حلبیہ، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس ترتیب سے فتح، بہرحال کسی بھی ترتیب سے فتح ہوئے ہوں، مقصد تو بات بتانا ہے، سمجھانا ہے آپ کو کہ یہ کس طریقے سے جو ہے یہ فتوحات ہوئی ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ قلعہ نائم فتح ہوا سب سے پہلے، اور قلعہ نائم میں صرف ایک صحابی کی جو ہے نا وہ شہادت ہوئی تھی، ان کا نام تھا محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جب مسلمان لڑتے 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 تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھے، تو محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر۔ تو ہوا کیا کہ اوپر سے یہودیوں نے جو اس قلعے کے اندر موجود تھے ایک چکی کا پارٹ لیا یا پتھر لیا بہت بڑا اور نیچے پھینک دیا دیوار سے، تو اس قلعے کی دیوار کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے صحابی، ان کے سر پر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک صحابی جو ہے اس قلعے کو فتح کر، قلعہ نائم کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر مسلمان شہید ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی قلعہ کموس کی۔ یہ قلعہ کموس وہ قلعہ ہے جو مشہور زمانہ قلعہ ہے، جس کو ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا، اور یہاں پر ان کا مقابلہ ہوا تھا مرہب پہلوان کے ساتھ، جس کو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ مرہب بڑا مشہور پہلوان تھا اہل عرب کا، جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک ہی وار کیا اس کی لوہے کی ٹوپی کے اوپر، اور تلوار اس کی لوہے کی ٹوپی میں سے ہوتی ہوئی اس کے گردن کو جو ہے وہ چیرتی ہوئی چلی گئی۔
تو یہ قلعہ کموس تھا، یہ سب سے مضبوط قلعے میں سے تھا. تو یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا. آج اس کے کھنڈرات باقی ہیں، یہ آپ کے سامنے لیٹسٹ تصویر ہے اس کی. اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کرنے کے لیے گئے، لیکن بڑا زور لگایا لیکن یہ فتح نہیں ہوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے بھی بہت زور لگایا لیکن فتح نہیں ہوا. تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا علم دے کر بھیجا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر اس کی فتح کو لکھا. تو یہ سب سے مستحکم قلعہ تھا اہل یہود کا. اچھا، یہ جو قلعہ تھا نا، اس قلعے میں سارے یہودی جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا. تو جب یہ قلعہ فتح ہوا تو یہاں سے بھاگ کر یہودی جو ہے وہ دوسرے قلعوں کے اندر جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے آ گئے. اور یہ آپ بہت سارے قلعے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قلعہ ہے، یہ قلعہ ہے، یہ ہے، ابھی بھی کھنڈرات باقی ہیں. تو یہودی ایک ایک کر کے دوسرے قلعوں میں جو ہے وہ چھپنے کے لیے جو ہے یہاں سے بھاگ جاتے تھے. تو قلعہ کموس جب فتح ہوا تو مسلمانوں نے جب یہاں پر حملہ کیا تو یہودی تو بہت سارے بھاگ گئے، لیکن یہاں پر ایک خاتون قیدی بن گئی. ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صفیہ کون ہے؟ حضرت صفیہ جو ہے وہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہے، اور حیی بن اخطب جو ہے وہ بنو نذیر کا سردار تھا، اور وہ اس قلعے کے اندر موجود، مطلب وہ ان کا قبیلہ جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا اس قلعہ کموس کے اندر تھا. تو آپ کو پتا ہے حیی بن اخطب تو مارا گیا تھا غزوہ خندق میں، قتل ہو گیا تھا. لیکن اس ایک اور سردار کنانہ بن ربیع اس کا نام تھا، جو کہ اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سابقہ شوہر تھا. یہ اپنے شوہر کے ساتھ اس قلعے کے اندر مقیم تھی. تو جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ یہ مسلمانوں کی قید میں آ گئی. تو مسلمانوں کی جب قید میں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ہبا کر دیا ان کو. بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا یہ تو بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابی کو دیا تھا حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ داہیہ یہ جو ہے وہ مجھے واپس کر دو، اور اس کی جگہ جو ہے وہ کوئی اور خاتون، کوئی اور جو ہے باندی وہ تم لے لو. تو داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ واپس کر دیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح فرما لیا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کے اندر موجود تھیں. جب یہ قلعہ مسلمانوں نے فتح کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو مسلمانوں نے قلعہ نائم فتح کیا، پھر یہ قلعہ کموس فتح ہوا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ قلعہ کموس میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کی قید میں آئیں، جس سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اور یہ ام المومنین یعنی مسلمانوں کی جو ہے وہ ماں بن گئیں، اور مقدس ترین خواتین میں ان کا جو ہے وہ شمار ہو گیا. اس کے بعد مسلمانوں نے ایک اور قلعہ فتح کیا، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے سیرت ابن حشام سے. اس کے مطابق قلعہ صعب بن معاذ فتح ہوا. اچھا، قلعہ سعد بن معاذ جو قلعہ تھا نا، یہ وہ قلعہ تھا جس میں یہودیوں نے کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا. چربی ہو گئی، شہد ہو گیا، گھی ہو گیا، اور بھی بے تحاشا کھانے پینے کی چیزیں. تو یہ جب فتح ہوا تو مسلمانوں کے ہاتھ یہ سارا سامان جو ہے مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آ گیا. تو مسلمانوں کے بعد جب یہ ہاتھ آیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمان غزوہ خیبر میں لڑ رہے تھے تو ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں نا، یہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور اتنی کم ہو گئی کہ مسلمان پریشان ہو گئے. تو اسی دوران جو ہے وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں ان کی کمی کی ہمیں شکایت ہو رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے دوسرے دن یہ صعب بن معاذ کا جو قلعہ تھا اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دیا. اور اس فتح کرنے کے بعد خورد و نوش کا بہت سارا سامان جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ مدد ملی. اچھا، یہاں پر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، چھوٹا سا آپ سے عرض کر دوں کہ یہاں پر نا جب یہ کہ صعب بن معاذ کا قلعہ فتح ہوا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہر طرف آگ جل رہی ہے، مسلمانوں کے لشکر میں ہر جگہ آگ جل رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا پکا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو گدھوں کا گوشت پکا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے گدھا، اس لیے تم اپنے سب جتنا بھی کھانا پکا رہے ہو سب پھینک دو اور برتنوں کو توڑ دو. تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم گوشت کو پھینک دیں اور برتنوں کو دھو لیں تو کیسا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس برتن اور نہیں ہے، اگر برتن توڑ دیے تو پھر ہم مزید چیزیں کس میں پکائیں گے؟ کیا ہم برتنوں کو دھو سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، برتنوں کو پھر دھو لو. تو اس سے جو ہے گدھوں کی گوشت کی جو حرمت ہے وہ بھی خیبر کے موقع پر جو ہے وہ
सामने आई कि गधे का गोश्त जो है वो ममनू है, नजीस है, नापाक है। इसके बाद जो किला फतह हुआ, अगर आप ये सीरत इब्ने हिशाम की तरतीब में देखें तो किला हिस्न कुल्ला इसका नाम था। और कुल्ला कहते हैं ऊंची पहाड़ी को, तो ये ऊंची पहाड़ी के ऊपर मौजूद था, इसलिए इसको कुल्ला कहा जाता था। ये भी बड़ा ही मुस्तहकम किस्म का किला था। और जिस तरह यहूदी एक किले के बाद दूसरे किले में, दूसरे के बाद तीसरे में, तो करते करते वो इसने कुल्ला के अंदर आ गए। और यही जो किला है, अगर मैं इसकी तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये जो किला आपकी तस्वीर देख रहे हैं, ये हुस्न कुल्ला की तस्वीर है, या ये वाली एक ही तस्वीर है, ये दोनों। तो ये हिस्ने कुल्ला की तस्वीर है कि ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये किला मौजूद था। और ये बाद में किला जुबैर के नाम से भी मशहूर हुआ। और एक रिवायत में आता है कि ये आपने माल गनीमत के तौर पे हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मरहमत फरमा दिया था, इसलिए उनके नाम के साथ मंसूब हो गया और किला जुबैर के नाम से ये मशहूर हो गया। अच्छा, ये जो किला था ना, ये किला भी बड़ा मुस्तहकम था। मुसलमान बड़ा जोर लगा रहे थे, किला फतह नहीं हो रहा था। आखिर क्या हुआ, किताबों में लिखा हुआ है कि एक यहूदी जो था ना, वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, बल्कि उसने, वो मुसलमान तो नहीं था, उसने कहा ए अबुल कासिम, नबी अलैहिस्सलाम को आपकी कुनियत से पुकारा और कहने लगा कि अगर आप एक महीना भी इस किले का मुहासरा करें ना, आप ये किला फतह नहीं कर सकते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि असल में बात ये है कि इस किले के नीचे ना पानी के चश्मे जा रहे हैं। यहूदी क्या करते हैं कि उनको कोई तंगी नहीं है, वो रात को यहाँ से पानी भर के ऊपर चले जाते हैं और खाने पीने की चीजें उनके पास मौजूद हैं, खाना भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, तो वो उनको कोई परवाह नहीं है, आप बेशक बाहर से जो मर्जी करते रहे, उन्होंने बाहर आना ही नहीं है। यानी सरेंडर नहीं करना उन्होंने, आप जो मर्जी कर लें, जब तक आप ये पानी की लाइनें जो नीचे किले के अंदर जा रही है ना, इनको नहीं काटेंगे, इनका पानी नहीं बंद करेंगे, जब तक ये बाहर नहीं आएंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने फौरन सहाबा को हुक्म दिया कि इनका पानी कता कर। और नबी अलैहिस्सलाम ने इनका पानी बंद किया। तो कुछ ही दिनों के बाद ये मजबूर होकर किले से जो है वो बाहर जो है वो निकल आए। और उसके बाद बहुत ज्यादा सख्त मुकाबला हुआ और 10 यहूदी जो थे इस किले में बाहर आ गए, लड़े और मारे गए। और इसमें कुछ मुसलमान भी शहीद हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने किले को फतह कर दिया। और जिस तरह मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, किला नतात के अंदर ये आता है। जैसे अगर आप किला नतात में देखें तो ये सारे किले जो है ये फतह हो गए। और ये जुबैर का कुला, जुबैर का किला यानी कुल्ला हिसन की जो बात हो रही है, इसने कुल्ला की बात हो रही है, वो ये किला था। तो एक एक करके मुसलमानों ने नतात का सारा इलाका जो है वो फतह कर लिया। ये सारे इलाके जो है वो फतह हो गए। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरतीब के मुताबिक ये शक के इलाके की तरफ गए। और शक के इलाके में उबई का किला फतह हुआ। और उसके बाद नबी इस्लाम कुतैबा के इलाकों में आए और कुतैबा के किले जो है फतह हुए। तो इस कुतैबा के किलों के अंदर एक किला है सुलालम, सुलालम का किला और वतीह का किला। इसके बाद ये दोनों किले फतह हुए सीरत इब्ने हशाम के किताब की रोशनी में। तो वतीह और सालिम का किस्सा क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब सारे इलाके फतह कर लिए तो ये दो किले बाकी रह गए, एक सुलालम का और एक वतीह का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। अब जितने यहूद बाकी रह गए थे इन दोनों किलों के अंदर मौजूद थे बस। अब ये आखिरी हल्ला था, आखिरी वार था कि मुसलमान इन किलों पर हमला करते और ये यहूदी जो है मुसलमानों के बिल्कुल काबू आ जाते। तो 14 दिन इन किलों का मुहासरा रहा, 2 हफ्ते के करीब। 2 हफ्ते मुसलमानों ने इस किले, इन किलों का मुहासरा किए रखा। आखिर क्या हुआ कि यहूदी मजबूर हो गए और सुलह की दरखास्त लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गए। और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि आप हमारे मामले में जो चाहे फैसला करें, हम अपने आप को जो है वो आपके सामने पेश करते हैं और आपसे हम लड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर आकर जो यहूदी जो है वो सरेंडर हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो इनकी ये इस शर्त पर जान बख्शी की कि यहूदियों को सिर्फ एक शर्त पर जो है वो उनकी जान छोड़ी जा सकती है, उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, अगर यहाँ से वो जिला वतन हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर से भी उनको जिला वतन करने का हुक्म जारी फरमा दिया। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने एक शर्त लगाई। आप अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि तुम लोग यहाँ से जिला वतन हो जाओ, लेकिन यहाँ से कोई सोना लेकर नहीं जा सकते, कोई चांदी लेकर नहीं जा सकते, कोई हथियार लेकर नहीं जा सकते, और किसी किस्म का सामान हर्ब, जो जंगी साजो सामान है, वो सब यहीं छोड़कर जाओगे और खाली हाथ यहाँ से जाओगे, कुछ भी जो है वो छुपा कर भी लेकर नहीं जाओगे। अगर ऐसा किया तो फिर जो है वो हमारा, जो हमने तुम्हें जान की अमान दे दी है, जिला वतन का कह दिया है, हम ये वापस ले लेंगे और फिर तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो आपको पता है यहूदियों की खसलत कैसी है, वो फिर भी बाज नहीं है। और उन्होंने क्या किया कि यहाँ से कुछ ना कुछ कीमती चीजें जो है वो अपने कपड़ों में छुपा ली और उनको लेकर जो है वो
جانے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے۔ تو یہاں پر ایک مشہور واقعہ آتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں نے آپ کو بتایا، ان کے جو خاوند تھے، ان کا جو خاوند تھا کنانہ بن ربی اس کا نام تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ حضرت صفیہ کے والد جو حیی بن اخطب تھا، اس کے ایک بہت قیمتی، آپ سمجھ لیں ایک تھیلی تھی، ایک تجوری آپ سمجھ لیں، اس میں بڑا قیمتی ساز و سامان تھا، بہت ہی زیادہ قیمتی نادر قسم کے زیورات، مال اور اس طرح کی چیزیں، درم اور دینار وغیرہ سونے کے سکے تھے۔ وہ چھپا کر، وہ جو تھیلی تھی، وہ جو تجوری تھی، وہ چھپا کر اپنے کپڑوں میں لے کر جا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس تھیلے کی بابت اس سے پوچھا کہ وہ چرمی تھیلا، وہ جو تھیلا ہے جس میں زیور وغیرہ تھا، وہ کدھر ہے؟ تو کنانہ بن ربیعہ نے کہا کہ جی وہ تو خرچ ہو گیا، وہ تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو خرچ ہو گیا ہے لڑائیوں میں۔ اور یہ وہ تھیلی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا تھا غزوہ خندق کے اندر۔ اب غزوہ خندق 5 ہجری کا واقعہ ہے اور ہم اب ہیں 7 ہجری میں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ یہ اتنی مختصر سی مدت میں، 2 سال کی مدت میں اتنا سارا پیسہ تم نے کہاں خرچ کر دیا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس نے کہا جی میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں میرے پاس نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے پاس سے وہ تھیلا برآمد ہو گیا، وہ تجوری برآمد ہو گئی، وہ زیور کی تھیلی برآمد ہو گئی جو حیی بن اخطب کی تھی، تو پھر ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، اس کی جڑ میں وہ تھیلی دبائی ہوئی ہے۔ تو صحابہ وہاں گئے، اس درخت کی جڑ کو کھودا، اس میں سے وہ تھیلی جو تھی وہ نکل آئی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کنانہ بن ربی کو قتل کر دیا، اور کنانہ بن ربی شوہر تھا صفیہ کا۔ تو صفیہ کا، اور چند ہی دنوں پہلے شادی ہوئی تھی، زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا شادی کو۔ تو یہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا خیبر کے قلعے میں نے آپ کو بتایا ایک ایک کر کے جو ہے وہ فتح ہوتے چلے گئے۔ اچھا، جب خیبر کے قلعے فتح ہوئے نا، تو خیبر کی اگر آپ دیکھیں نا، تو خیبر کے قریب اور بھی کچھ آبادیاں ایسی تھیں، کچھ وادیاں ایسی تھیں جس میں یہود رہا کرتے تھے۔ جیسے یہ وادی فدق تھی، وادی فدق یا فدق، اس وادی میں یہودی جو رہتے تھے یہ بھی قلعوں کی صورت میں رہتے تھے۔ تو ان کو جب یہ پتا لگا کہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مسلمانوں نے فتوحات کر لی ہیں اور سارے قلعوں کو فتح کر لیا، تو انہوں نے بغیر لڑے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا اور اپنا پیغام بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ ہم لڑتے نہیں ہیں، آپ ہم سے صلح کر لیں، ہم آپ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، آپ جو چاہے ہمارا فیصلہ کریں۔ اور انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ جو فیصلہ آپ نے اہل خیبر کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے بھی وہی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ اچھا، خیبر کے معاملے میں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے قلعوں کو فتح کر لیا اور اس کے بعد ان کو جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا، تو اہل یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں پھر آئے اور کہنے لگے آپ ہمیں نا جلا وطن نہ کریں، آپ ہمیں یہیں رہنے دیں۔ ہم کیا کریں گے کہ خیبر کے باغات کو ہم بڑا اچھا جانتے ہیں، یہاں کی ہمارا جو پیشہ ہے، ہمارے جو سکلز ہیں وہ یہاں پر باغبانی ہے، کہ ہم بہت اچھے طریقے سے خیبر کے جتنے باغات ہیں ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم ان باغات کی دیکھ بھال کریں گے اور اس سے جو آئے گی زر مبادلہ آئے گا وہ ہم مسلمانوں کو دے دیا کریں گے، اور مسلمان اس میں سے ہمیں کچھ حصہ دے دیا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بات اہل یہود کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس شرط پر خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، جب تک یہ خیبر میں رہیں گے، یہ خیبر کے باغات کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے رہیں گے، خیبر کے باغات کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے، اور جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ان کو ان پیداوار میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیتے رہیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شرط بھی لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یہود سے یہ فرمایا کہ جب تک مسلمان چاہیں گے اہل یہود خیبر میں یہ کام کرتے رہیں گے، اور جب مسلمان یہ سمجھیں گے کہ ہم یہاں سے ان کو نکال دیں، تو پھر مسلمان اہل یہود کو خیبر سے نکالنے پر جو ہے وہ بالکل حق رکھتے ہیں۔ تو اس پر اہل یہود نے ایگری کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، جب تک مسلمان ہمیں رہنے دیں گے ہم یہ باغات کی نگہبانی کریں گے، اس زرعی پیداوار میں سے مسلمان ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ دیتے رہیں، خدمت کا اجرت دیتے رہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے جب وہ ہمیں کہیں گے یہاں سے جانے کو تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہی ہوا کہ کچھ عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے تک خیبر، یہود جو تھے وہ خیبر میں رہے، اور مسلمان جو ہے وہ ہر سال یہاں پر جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جاتے تھے، اور جتنی پیداوار خیبر میں ہوتی تھی مسلمان اس کو کاؤنٹ کرتے تھے، اور اس میں اور ایک صحابی کا نام آتا ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے اس بٹائی کے لیے، یعنی کہ جتنی پیداوار پیدا ہوتی تھی اس کی وہ کیا کرتے تھے، دو حصے کرتے تھے اور دو ڈھیریاں لگا لیتے تھے جتنا پھل اور کھجوریں وغیرہ یہاں پیدا ہوتی تھی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ انصاف اور حسن معاشرت کی جو ہے وہ مثال ملاحظہ فرمائیں کہ جب وہ دونوں ڈھیریاں لگا دیتے تھے ایکول، تو وہ اہل یہود سے کہتے تھے کہ چوز کر لو تم نے کون سی ڈھیری لینی ہے۔ تو جو اہل یہود کہتے تھے کہ ہمیں یہ ڈھیری دے دیں یا وہ دے دیں، عبداللہ بن رواحہ ان کو وہ ڈھیری دے دیا کرتے تھے۔ یعنی دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسی اس نے معاشرت کا مسلمانوں نے مظاہرہ کیا، اور یہود بھی اس بات پر بڑا حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، لیکن بدبخت ایسے تھے کہ ایمان لے کر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پیداوار کے آدھا آدھا حصہ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اہل یہود اور مسلمانوں میں تقسیم ہوتا رہتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو خیبر میں یہود رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انہوں نے پھر شرارتیں شروع کر دی اور ایک صحابی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور حضرت عمر کے اپنے بیٹے کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا انہوں نے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ اہل یہود کو جو ہے خیبر سے جلا وطن کر دیا۔ تو وہ دن تھا کہ جو یہود کے ناپاک قدم تھے اس سرزمین سے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خیبر جو ہے وہ خیبر سے اہل یہود جو تھے وہ یہاں سے نکالے گئے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خیبر کے قلعوں کے فتح ہونے کی دھاک ایسی بیٹھی کہ دائیں بائیں کے جو علاقے تھے ان علاقوں میں ایک فدق کا علاقہ ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک اوپر دیکھ رہے ہیں وادی القرا کا علاقہ۔ تو وادی القرا کا علاقہ، فدق کا علاقہ اور یہ تیمہ کا علاقہ، یہ تین بستیاں تھیں، یہ بغیر لڑے ان تینوں بستیوں نے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ جو خیبر کے لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے معاہدہ کیا ہے ہم بھی اسی معاہدے کو مانتے ہیں۔ تو یہ تین بستیاں ایسی تھیں کہ بغیر لڑے یہ جو ہے وہ بستیاں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں۔ اور فدق کا قصہ بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے بارہا یہ نام سنا ہوگا، فدق 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 باغ فدق بہت زیادہ سنا ہوگا۔ تو یہ فدق کا علاقہ بغیر لڑے فتح ہوا تھا، اور جو بھی بغیر لڑے سرزمین فتح ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں چلی جاتی ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل اسلام اور غریب مسلمانوں کی نگہداشت کے لیے خرچ فرماتے ہیں۔ وہ مجاہدین میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ جو قتیبہ کے قلعے تھے یا نطاق کے قلعے تھے، یا میں نے آپ کو بتایا کہ شک کے قلعے تھے، یہ سارے قلعے کیونکہ لڑ کر فتح ہوئے تھے، تو ان میں سے جو مال غنیمت نکالا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا۔ لیکن جو فدق کا باغ ہے، فدق کا علاقہ ہے، یا وادی تیمہ کے علاقے ہیں، یا وادی القرا کے علاقے ہیں جو بغیر لڑے فتح ہوئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصتاً اپنی جو ہے وہ اختیار میں اس کو لے لیا اور موقع بہ موقع مسلمانوں کے لیے خرچ کرتے رہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ ایک معاملے کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اہل یہود کے ساتھ اتنی زیادہ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور اہل یہود نے کیا کیا اس موقع پر؟ اہل یہود نے کیا کیا کہ اہل یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ہی رہتے ہوئے زہر دینے کی کوشش کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زہر دینے کا واقعہ پیش آیا یہ بھی خیبر میں ہی پیش آیا۔ اور یہ واقعہ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، اس کا نام تھا زینب بنت حارث۔ اس نے دعوت کی اور وہ یہودیہ تھی، اس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے پہلے پوری ریکی کی، پوری پلاننگ کی، پوری اسٹریٹجی بنائی، اور لوگوں سے یہ مسلمانوں سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ تو صحابہ نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں نا بکری کا گوشت پسند ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ بکری کے گوشت میں سے کون سا حصہ پسند ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو بکری کے گوشت کی دستی پسند ہے۔ تو اس عورت نے کیا کیا، وہ ساری بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا، اور جو دستی کا پیس تھا اس میں زہر زیادہ ڈالا، اس میں زہر زیادہ ڈال دیا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی تو آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دستی کو اٹھایا اور دستی کو نبی علیہ السلام نے نوش فرمانا کی شروعات کی۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ توڑا تو فوراً جو ہے وہ منہ سے نکال کر جو ہے وہ باہر رکھ دیا، اور جو صحابہ ساتھ کھانے میں شریک تھے ان کو فوراً کہا کہ اپنے اپنے ہاتھ کو روک دو، یہ بکری کی دستی نے مجھے بتایا ہے کہ میرے میں زہر ہے۔
اس لیے تم لوگ نہ کھاؤ۔ لیکن اس میں ایک صحابی تھے، ان کا نام آتا ہے بشر بن برا معرور رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانے کا ایک نوالا کھا چکے تھے اور نگل چکے تھے۔ تو وہ واحد آدمی ہیں، وہ واحد صحابی ہیں جن کے یہ زہریلی گوشت کھانے کی وجہ سے موقع پہ ڈیتھ ہو گئی، تو وہ اس موقع پر شہید ہو گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نوالا کھایا، چبایا، لیکن نگلا نہیں تھا، واپس رکھ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر بھی زہر کا کچھ حصہ چلا گیا، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کا اثر اپنے وصال تک محسوس کرتے رہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ عائشہ، وہ جو زہریلا گوشت میں نے کھایا تھا خیبر کے اندر، میں اس کی جو رگے جاں ہے، اس کی جو تکلیف ہے میری رگ کے اندر، وہ میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو ایک یہ بھی آتا ہے کہ وہی وجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بعد طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب رہنے لگی۔ تو بہرحال اس عورت کو بلایا گیا اس موقع پر، اور اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں آپ کو چیک کرنا چاہتی تھی کہ آپ جو ہے وہ سچے نبی ہیں کہ نہیں، آپ نبی بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو یہ زہریلا گوشت کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع کر دیتے، اور اگر آپ نعوذ باللہ سچے نہ ہوتے تو پھر ہماری آپ سے جان چھوٹ جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا تو بدلہ کبھی کسی سے لیا ہی نہیں، حالانکہ خود زہر دیا نبی علیہ السلام کو اس نے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کی بابت اس سے بدلہ نہیں لیا، اسے معاف کر دیا۔ لیکن جب بشر بن برا معرور رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں شہید ہو گئے، تو پھر کیس بن گیا دیت کا اور قصاص کا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو جو ہے وہ بشر بن برا معرور کے بھائی کے حوالے کر دیا، ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے اسے سلوک کریں، دیت پر راضی ہو جائیں یا قصاص لے لیں۔ تو انہوں نے قصاص لینے کا ارادہ کیا، اور اس قصاص کے اندر اس عورت کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ عورت بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کو قتل کیا گیا۔ بہرحال یہ دونوں روایتیں اس کے ساتھ آتی ہیں۔ تو یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حیی بن اخطب کی بیٹی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ میں قیدی بن کر آنا، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جو ہے وہ فرما جانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کی درخواست پر انہیں جلا وطن کرنے کے فیصلے کو منسوخ فرمانا، اور اہل یہود کو جو ہے وہ خیبر کی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ ان کو مقرر کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو واقعہ بتایا زینب بنت حارث کا، کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہوئی بکری کے گوشت میں زہر ملا کر بھیج دیا، جس پر بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس زہر کا اثر جو ہے وہ بعد میں پہنچ کر آیا۔ اور بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے میں جو بشر کے لواحقین تھے، انہوں نے اس عورت کو قصاصاً قتل کر دیا۔ تو خیبر کے دروس و نتائج کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ خیبر جو ہے خالصتاً اقدامی جہاد ہے، کہ مسلمانوں نے خیبر پر جا کر حملہ کیا اور یہودیوں کی کمر توڑ دی، اور اس کے بعد یہودیوں کو کبھی جرت نہیں ہوئی مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ کبھی سر اٹھانے۔ یہ آخری مارکا تھا جو یہود کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد یہودی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی جو ہے وہ قوت کو جو پارا پارا کر دیا گیا۔ تو غزوہ خیبر کے اندر کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 13 سے 14 لوگ تقریباً مسلمانوں کے شہید ہوئے، اور 93 یہود جو تھے وہ جہنم واصل ہوئے۔ تو 93 یہود جو ہے وہ اس غزوے میں قتل ہوئے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ تفصیل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی اتنے سارے قلعے فتح ہوئے، اتنی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے مال کو تقسیم کیسے کیا؟ تو یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غنیمت کے مال کی تقسیم کیسے کی۔ تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ غنیمت کے مال جتنا بھی ہوتا تھا نا، اس کا 5واں حصہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا، خمس اس کو کہتے تھے، خمس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ خیبر میں جتنی بھی جو اراضی فتح، اچھا کھانے پینے کی چیزیں تقسیم نہیں ہوتی، وہ مشترکہ ہی رہتی ہیں، چربی یہاں سے ملی، شہد ملا، کھجوریں ملی، تو جتنے پھل ملے، اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ملی، یہ تقسیم میں نہیں آتی مال غنیمت میں۔ مال غنیمت میں تقسیم میں زمین آتی ہے، باغات آتے ہیں، درخت آتے ہیں، قیدی آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، اس طرح کے یعنی کہ جو باندیاں اور غلام اور اس طرح کے لوگ ہیں، یہ آتے ہیں مال غنیمت کے اندر۔ تو یہ جتنا بھی مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکالا،
اور خمس کو نکالنے کے بعد یعنی پانچواں حصہ نکالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانچواں حصہ نکالنے کے بعد اس کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ پانچ حصے، جتنا بھی پانچواں حصہ ایک ڈھیری بن گئی سمجھ لیں آپ، اس کے نبی علیہ السلام نے 36 ایکول حصے کر دیے۔ 36 ایکول حصے کرنے کے بعد اس کی دو اس کے بھی دو حصے کر لیے، یعنی 18 حصے 36 میں سے الگ کر لیے اور 18 الگ کر لیے۔ وہ 18 جو حصے تھے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے رکھے، غریب مسلمانوں کی مدد اور گاہے بگاہے مسلمانوں پر خرچ کرنے کے لیے، اور جو 18 حصے تھے 36 میں سے اس کو تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ایکولی۔ اب اس کی تفصیل بڑی زبردست کہ وہ کیسے مسلمانوں میں 18 حصے تقسیم ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہ ہر حصے کو نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 مجاہدین میں تقسیم کیا، 100 لوگوں میں تقسیم کیا، یعنی 18 حصے بن گئے 1800۔ اب مسلمان کتنے تھے؟ 1400۔ تو مسلمان جو 1400 تھے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیسے جو ہے وہ اس میں۔ اچھا، 1400 لوگوں میں 1200 لوگ تھے پیدل اور 200 لوگ تھے گھوڑے پر۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھوڑوں والوں کے دو حصے ہوتے ہیں، تو اس طرح مسلمان کتنے ہو گئے؟ 1600۔ 1400 سے اگر لاپ لگائیں 200 گھوڑے ہیں تو 200 گھوڑوں والا کے دو حصے ہیں، تو مسلمانوں کے حصے ہو گئے 1600۔ تو ان 1600 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تقسیم فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ جو 1400 میں سے 1200 پیدل تھے ان میں تو وہ 12 حصے تقسیم کر دیے، اور 12 حصے تقسیم ہو گئے تو 18 جو میں نے بتایا آپ کو، 18 حصوں میں سے 12 حصے تو پیدل لوگوں میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب 6 حصے رہ گئے۔ اب 200 جو ہے وہ گھوڑ سوار تھے، یا 300 جو ہے وہ گھوڑ سوار تھے، تو ان میں اگر دو حصے تقسیم کریں تو وہ باقی جو 6 حصے تھے وہ ان جو ہے وہ 200 گھوڑوں والوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے غالباً 18 جو ہے وہ 18 حصے اس طرح تقسیم ہو گئے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1500 لوگ تھے، 1500 لوگ تھے جس میں سے 1200 پیدل تھے اور 300 گھوڑوں پر تھے۔ تو اس ترتیب سے آپ دیکھیں تو 1200 کے 12 حصے ہو گئے، اور جو 300 گھوڑ سوار تھے ان کو ڈبل کر لیں، 600 بن گیا، تو جو 6 حصے تھے وہ 600 میں تقسیم ہو گئے۔ تو اس طرح 18 حصے جو ہے 1800 میں تقسیم ہو گئے۔ اس طرح سے یہ کتاب میں آسان طریقے سے یہ لکھا ہوا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو خیبر کا تھا وہ اس طرح سے تقسیم فرما دیا۔ اور جب مہاجرین کو حصہ مل گیا خیبر کی اراضی میں سے، تو مسلمانوں نے، مہاجرین نے کیا کیا کہ اپنے جو باغات تھے، آپ کو یاد ہوگا جب مہاجرین مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ میں آ کر انصار کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا، انصار نے ان کے مواخات کیا تھا، بھائی چارہ کیا تھا کہ اپنی آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی تھی۔ تو جب خیبر کا مال مہاجرین کے پاس آ گیا تو مہاجرین نے اس کے بعد جو انصار نے ان کے ساتھ بھائی بندی میں جو زمینیں ان کو دی ہوئی تھی ان کو ساری واپس کر۔ تو اس موقع کے بعد جو ہے وہ مہاجرین نے انصار کو جو ہے ان کی تمام زمینیں، باغات اور جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری شکریہ کے ساتھ کہہ کر واپس کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں خود مستغنی کر دیا ہے، اب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس موقع کے بعد جو ہے وہ مہاجرین نے اپنا مال رکھ لیا اور انصار کا مال جو ہے ان کو واپس دے دیا۔ اچھا، فتح خیبر والے دن ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ وہ واقعہ کیا ہوا کہ جو مہاجرین حبشہ میں گئے ہوئے تھے نا ہجرت کے لیے، وہ پہلے سے، وہ نبوی دور کے اندر وہ بھی واپس آ گئے۔ ان کو یہ پتا لگا کہ مسلمان کیونکہ بدر بھی لڑ چکے ہیں، احد بھی لڑ چکے ہیں، خندق بھی لڑ چکے ہیں، اور اب خیبر بھی فتح ہو چکا ہے، تو وہ واپس وہاں سے جو ہے وہ واپس آ گئے۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی واپسی کی وجوہات پتہ کیا رہی؟ وہ وجہ یہ رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو جب خط لکھا تھا نا، عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ، جن کا واقعہ پچھلے ہفتے آیا تھا کہ انہوں نے نجاشی کو خط لے کر گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد تھے۔ تو جب وہ قاصد نجاشی کے پاس گئے تھے تو پھر انہوں نے سارے حالات وہاں کے مسلمانوں کو، جو مسلمان اس وقت نجاشی کے پاس تھے حبشہ کے اندر، ان سب کو یہ ساری باتیں بتائیں، اور عمر بن امیہ زمری کے ساتھ وہ سارے لوگ واپس آ گئے۔ تو ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے واپسی کا رخت سفر باندھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو یہ ڈائریکٹ خیبر کے اندر آئے، یعنی مہاجرین حبشہ کی جو واپسی ہوئی ہے یہ ڈائریکٹ خیبر والے دن خیبر میں ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ خیبر میں آ چکے ہیں، حبشہ سے واپس تشریف لا چکے ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ان سے فرمایا کہ جعفر، ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، کہ میں یہ بتا نہیں سکتا کہ کس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہو جانے کی یا جعفر کے واپس آ جانے کی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس موقع پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ واپس آئے۔ اچھا، آپ کے سامنے ایک واقعہ آ چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جب یہ خاتون جو ہے مسلمانوں کی قید میں آئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ہدیہ کر دیا تھا، ان کا نام ہے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہبہ کر دی تھی، لیکن بعد میں آپ کو یہ پتہ لگا یہ تو اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہیں، یہ تو بنو نذیر کی بیٹی ہیں، بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں۔ اور بنو نذیر کا سردار ہویئی بن اخطب، یہ کون تھا؟ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہارون علیہ السلام تھے ان کی نسل میں سے یہ شخص تھا، اور جن کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داہیہ سے یہ فرمایا کہ داہیہ، خذ جاریتم من الصبی غیرہا، تم قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو اور صفیہ مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر۔ انہوں نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، اور آزادی کو حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح فرما لیا، اور اس سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر سے نکلے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ جو ہے وہ ہم جو ہے نا یہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات گزاریں، لیکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف لے گئے، تو ایک اور جگہ مدینے کی طرف جاتے جاتے، یعنی خیبر سے تھوڑا سا دور ہو گئے، تو ایک مقام پر پہنچے، اور اس مقام کا نام ہے صحبا۔ اس صحبا کے پاس اب جب پہنچے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات گزاری، اور یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اگلے دن ولیمہ فرمایا اور مسلمانوں کو اس کی دعوت دی۔ تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیہ سے پوچھا کہ صفیہ، جب خیبر سے نکلے تھے ہم، تو ہم نے وہاں پر ایک جگہ پہ رات گزارنا چاہی، تو تم نے انکار کیوں کیا؟ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جواب سنیں کیا تھا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ جگہ جہاں پر آپ مجھے پڑاؤ ڈالنے کا کہہ رہے تھے وہ خیبر سے بالکل قریب تھی، اور خیبر میں ابھی ابھی یہودیوں کو ہم نے جو ہے وہ مسلمانوں نے شکست دی تھی، قتل کیا تھا بہت سارے یہودیوں کو۔ تو مجھے ایک ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس جگہ پر رات گزاریں اور یہودی آ کر خدا نہ خواستہ آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے میں نے وہاں پر انکار کر دیا تھا کہ ہم وہاں رات نہیں گزاریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس جواب کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوئے اس بات کے اوپر۔ اچھا، اس موقع پر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر نا نیل کا نشان ہے، چوٹ کا نشان ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یا صفیہ ما هذه القذرہ، صفیہ یہ نیل کا نشان تیری آنکھ پر کیسا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا واقعہ یہ ہے کہ میرا سر اپنے میرا شوہر جو ہے میرا سر جو ہے اپنی شوہر کی گود میں تھا، میں سوئی ہوئی تھی اور میں نے خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں اترا ہے، تو میں بیدار ہوئی اور میں نے خواب اپنے شوہر سے ذکر کیا، تو اس نے غصے میں میرے چہرے پر تھپڑ مارے اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کی جو ہے وہ آرزو کرتی ہے، یعنی تو یثرب کے بادشاہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا انہیں شرف حاصل ہوا، اور دوزخ سے چھٹکارا ملا، اور مومنوں کی ماں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ عزت کرتے، بہت زیادہ، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سواری پر بٹھانا چاہتے تھے نا، تو اونٹ ان کے قریب لاتے تھے، اور اونٹ ان کے قریب لا کر اپنا گھٹنا زمین کے اوپر رکھ دیتے تھے، کہ صفیہ کو کہتے تھے صفیہ اس گھٹنے پر پاؤں رکھو اور اونٹ پر چڑھ جاؤ۔ لیکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ادب کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کبھی بھی اپنا پاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھٹنے پر نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ اپنے گھٹنے کو ان کے گھٹنے پر رکھ کر جو ہے یہ اونٹ پر سوار ہونے کے لیے جو ہے وہ چڑھتی تھی۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرتی ہیں
کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں میں خیبر میں رات کو آپ کی اونٹنی پر سوار تھی، مجھے اونگ آ رہی تھی بار بار اونٹنی پر بیٹھ کر، تو جیسے ہی مجھے اونگ آتی تھی میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جاتی تھی اور میرا سر کجاوے سے لگ جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے ہاتھ سے جگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یا حاضی محلہ، ارے ذرا سنبھل کر، ارے ذرا سنبھل کر۔ تو یہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام اتنی شفقت ان سے فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، جس طرح سوتنوں میں بات ہو جاتی ہے، تو اس طرح ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ان تینوں میں کوئی بات بن گئی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہہ دی صفیہ کو کہ صفیہ، تو تو یہودیوں کی بیٹی ہے، تو اہل یہود میں سے، اور ہم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بھی ہیں اور آپ کی چچا زاد بھی ہیں، یعنی آپ سے تو ہماری رشتہ داری ہے اور تو اہل یہود میں سے ہے۔ تو یہ بات سن کر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غم لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور ان سے کہا کہ صفیہ کیا بات ہے؟ تو حضرت صفیہ نے یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں مجھے اس طرح سے کہتی ہیں کہ تم تو یہودیہ ہو، تم تو اہل یہود میں سے، اور ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں اور ان کی چچا کی بیٹیاں بھی ہیں۔ تو قربان جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ان سے اس طرح کیوں نہیں کہا اے صفیہ کہ تم مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتی، تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو جبکہ میرے خاوند تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے باپ ہارون علیہ السلام ہے اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام، یعنی میرے ساتھ تو تین تین نبیوں کی نسبت ہے اور تمہارے ساتھ تو صرف ایک نبی کی نسبت ہے، تو تم میرے سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس جواب کو سن کر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اس موقع پر جو ہے وہ خوش ہو گئیں اور ان کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ واقعہ آپ کی خدمت میں آیا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس زہر کے واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیمار رہے بہت زیادہ، اور ساری یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور اس موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے وقت کہا، ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میں نے جو کھانا خیبر میں کھایا تھا اس کی تکلیف ابھی تک برابر میں پا رہا ہوں، اس وقت بھی اس زہر کی وجہ سے رگے جاں کا کٹ جانا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسی تکلیف تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک جو ہے وہ اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی رہی۔ اچھا، اس موقع کے اوپر نا بہت ساری چیزیں ممنوع ہوئی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا گدھوں کا گوشت خیبر کے موقع پر ممنوع ہوا۔ پھر مال غنیمت کے متعلق حکم آیا کہ مال غنیمت جب تک حاصل نہ ہو جائے اس سے پہلے اس کو بیچ نہیں سکتے، اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے، ملکیت سے پہلے نہیں بیچا جا سکتا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کے کچے کچے لہسن کھانے سے اس موقع پر منع فرمایا، یہ بھی ممنوعات خیبر میں سے ہے۔ اچھا، اس موقع پر نا ایک اور چیز کی ممانعت بھی آئی، جیسے آپ نواں نقطہ اگر پڑھیں تو متاع کی حرمت، یہ متاع کی حرمت جو تحریم متاع ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کیٹاگوریکلی اس سے منع فرما دیا کہ متاع جو ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکا ہے، اب اس کے بعد جو ہے متاع کا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ متاع جو ہے اس کے متعلق بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں اور اس کے کچھ ایک دو ایسی وجدانی دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ متاع کہتے ہیں ایک معین مدت کے لیے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لینا، اس کو کہتے ہیں متاع، کہ کسی ٹائم پیریڈ کے لیے آدمی اور عورت نکاح کر لے گواہوں کی موجودگی میں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، گواہوں کی موجودگی میں، اس کو کہتے ہیں متاع کرنا۔ تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں جو تدریجن آئے ہیں، اور تدریجن پہلے سے جو معاشرے کے اندر رسومات تھیں یا معاملات تھے ان کو آہستہ آہستہ حرام کیا گیا، جیسے شراب کی حرمت آہستہ آہستہ آئی ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں کی، اسی طرح متاع اس دور میں رائج تھا یہ عمل کہ مختصر مدت کے لیے مرد اور عورت گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا کرتے تھے، اور مدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح جو ہے وہ فاسد ہو جاتا تھا خود بخود۔ تو اس دور میں یہ ایک چیز تھی، تو اس کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسلام نے ختم کیا، اور خیبر کے موقع پر اس کی جو ہے حرمت جو ہے وہ کیٹاگوریکلی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دی۔
اس کی وجدانی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر قباحت کیا ہے؟ اس کے متعلق سیرت المصطفیٰ جو کتاب ہے اس کے اندر حضرت نے جو ہے نا اس کے متعلق بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، اور شیخ نے لکھا ہے، میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات لکھی ہے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ہر شریف انسان، ہر باعزت انسان اپنی بیٹی کا نکاح ہو یا بہن کا نکاح ہو، اس کے اعلان کو فخراً جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ یعنی انسان کی بیٹی کا نکاح ہو یا انسان کی بہن کا نکاح ہو، انسان اس کا اعلان کرنا فخر سمجھتا ہے، اعلاناً یہ سارے کام کرتا ہے، اور یہ ایک بڑے مسرت کا موقع ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی بھائی کے لیے، کسی بھی باپ کے لیے، کہ وہ اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا جو نکاح کرے اس پر ولیمہ کرتا ہے، اقارب کو، عزیز و اقارب کو بلاتا ہے، ان کی دعوت کرتا ہے، اور یہ سارے کے سارے معاملات کرتا ہے۔ لیکن متاع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ متاع کے اندر انسان اس کو چھپاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ادنا سے ادنا غیرت مند آدمی، بلکہ بےغیرت ترین انسان بھی اس بات پر فخر نہیں کرتا کہ میری بیٹی اور میری بہن نے یا میری ماں نے اتنے اتنے متاع کیے۔ تو یہ ایک ایسی وجدانی دلیل ہے کہ جس کی روح سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ایک ایسی چیز ہے جس کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں گناہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی جو ہے وہ اس کی جو ہے مذمت کی ہے۔ تو اس طرح آپ نے لوگوں کو، والدین کو نکاح کی مبارکباد دیتے تو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، لیکن کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا جس نے اپنی ماں، بیٹی، بہن کے متاع کے بارے میں ایک دوسرے سے مبارکباد لی ہو یا دی ہو۔ تو بہرحال اس موقع کے اوپر یہ بھی متاع کی حرمت کی گئی۔ اچھا، فتح خیبر کا اثر کیا ہوا کہ خیبر کی فتح سے مختلف قبائل عرب میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہود کو مضبوط قلعوں، لاتعداد جنگجوؤں اور بے بہا اسلحے کے باوجود جو ہے وہ ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ اس کے بعد یہ کبھی سر نہیں اٹھا سکے۔ تو یہ جو ہے وہ واقعہ تھا اس کا خیبر کے حوالے سے واقعہ تھا اس کا، جس کی تفصیل آپ کے سامنے میں نے پوری ڈیٹیل سے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد کچھ سرایہ ہوئے اسی جو ہے وہ 7 ہجری کے اندر، اس کا تھوڑا سا بیان پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کس قسم کے واقعات ہوئے۔ اچھا، ایک سریہ ہوا شعبان کے اندر 7 ہجری میں، اس کو کہتے ہیں سریہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ ایک جگہ بھیجا تھا، اس کا نام تھا تربہ۔ تربہ نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو ایرو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ والا، تربہ کے مقام پر بھیجا تھا 30 آدمیوں کو دے کر۔ اور یہاں پر قبیلہ حوازن تھا، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ کوئی جنگجوئی مہم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اور یہ جو تربہ ہے یہ مکہ سے تقریباً مکہ کی طرف ہے، اور مکہ آپ دیکھیں گے تو نیچے اس کے کافی جو ہے وہ قریب کا علاقہ بن جاتا ہے۔ مکہ جو ہے وہ اس طرف کافی قریب کا علاقہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، یعنی مکہ جو ہے یہاں سے جو ہے کافی قریب ہے۔ بہرحال یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دن کے وقت چھپ جاتے تھے اور رات کے وقت سفر کرتے تھے۔ بنو حوازن کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جو کہ ہماری سرکوبی کے لیے آ رہا ہے، تو وہ یہاں سے فرار ہو گئے سارے کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تربہ کے علاقے میں آئے تو ان کو کوئی آدمی بھی بنو حوازن کا نہیں ملا، تو یہ مدینہ واپس آ گئے۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور سریہ ہوا، سریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کا واقعہ کیا ہوا سریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ 7 ہجری میں شعبان کے مہینے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے میں بھیجا۔ نجد کا جو علاقہ تھا اس کا نام تھا الجموم۔ اگر آپ یہ ایرو دیکھیں تو مدینہ منورہ سے نجد کی طرف الجموم کے علاقے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو امیر بنا کر بھیجا، ایک لشکر دے کر بھیجا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے اور ان کے ساتھ جا کر ہم نے جنگ لڑی، اور مشرکوں کو ہم نے قیدی بنا لیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اور اس جنگ میں ہمارا ایک کوڈ ورڈ تھا، یعنی جنگ میں مسلمانوں نے کوڈ ورڈ رکھے ہوئے تھے، اور وہ کوڈ ورڈ تھا امت امت، یعنی مارو مارو، یہ ہمارا کوڈ ورڈ تھا۔ تو سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے، یہاں پہ ایک قبیلہ تھا بنو فزارہ کے نام سے، تو اس بنو فزارہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ بھیجا تھا۔
تو فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھ کر ہم نے یہاں پر حملہ کیا، اور حملہ کرتے 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 ان کا جہاں پانی تھا، جہاں پہ کنویں تھے، پانی کے چشمے تھے، ان کے قریب ہم پہنچ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کچھ افراد کو ہم نے قتل کر دیا۔ کہ سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا ایک جماعت ہے لوگوں کی، وہ جا رہی ہے اور اس میں بچے بھی جا رہے ہیں۔ تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میرے پہنچنے سے پہلے کہیں وہ پہاڑوں میں چھپ نہ جائیں، تو میں نے ان کے آگے ایک تیر پھینکا، جسے دیکھ کر وہ رک گئے۔ ان میں فزارہ قبیلے کی ایک عورت بھی تھی، جس پر چمڑے کا لباس تھا، اور اس کے ساتھ عرب کی خوبصورت ترین اس کی بیٹی تھی۔ تو میں ان دونوں کو پکڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لڑکی مجھے ہبا کر دی۔ اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے بدلے میں میں نے جو ہے بہت سارے اس کو، یعنی کہ اس کو فدیے میں دے کر بہت سارے قیدی جو تھے وہ جو ہے میں نے چھڑا لیے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہاں پر پیش آیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک سریہ ہوا ہے بشیر بن سعد انصاری کا، فدق کے مقام پر۔ یہ خیبر کی طرف گئے ہیں مدینہ منورہ سے فدق کے مقام پر، اور یہاں پر ایک سریہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں ہی 7 ہجری میں حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ فدق میں بنو مرہ کی طرف بھیجا۔ تو مریوں نے اچانک رات کے وقت انہیں پکڑ لیا، اور یہ ان پر تیر برسانے لگے، یہاں تک کہ بشیر بن سعد کے ساتھیوں کے سارے تیر ختم ہو گئے۔ صبح ہو گئی تو مریوں نے ان پر حملہ کر کے سب افراد کو شہید کر دیا۔ تو مسلمان سارے کے سارے یہاں پر جو ہے وہ شہید ہو گئے، صرف یہی بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ بچ گئے، جنہیں مردہ سمجھ کر وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور پھر جو ہے بعد میں بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے۔ تو یہاں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ اس کے بعد سریہ ہوا ہے سریہ غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس غزوے میں کیا ہوا؟ اس غزوے میں یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب کو بھیجا رمضان میں 7 ہجری میں میفا کے مقام پر، جو نجد کی طرف تھا، بطن نخل کے اندر۔ یہ میفا کا مقام ہے اور وادی نجد کے قریب تھا، کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا 130 آدمیوں کو دے کر۔ 130 آدمی گئے تھے یہاں پر، انہوں نے حملہ کیا تھا اور کئی افراد کو یہاں پر قتل کیا، اور بہت سارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ لے کر مدینہ منورہ میں واپس آ گئے، لیکن اس جنگ میں کوئی قیدی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک اور سریہ ہوا ہے سریہ بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مائیت میں ہی، اور یہ جو ہوا ہے یہ یمن اور جبار کی طرف ہوا ہے۔ یمن اور جبار کے علاقے تھے، یہ یمن کا علاقہ ہے اور یہ جبار کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ سریہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ یمن اور جبار کا جو علاقہ تھا، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ یمن جبار کا علاقہ فدق کے پاس ہی ہے یہ علاقہ، کہ یہاں پر جو ہے یہ پیش آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں شوال کے مہینے میں 300 افراد کو بھیجا تھا یہاں پر یمن اور جبار کے علاقے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل رہی تھی کہ بنو غطفان والے اور اویینہ بن حسن یہ مل کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی سرکوبی بڑی ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا 300 آدمیوں کو، یہ بھی دن کے وقت چھپ جاتا تھا، رات کے وقت سفر کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ اس علاقے میں یمن اور جبار کے علاقے میں پہنچ گیا، اور یہاں پر جا کر جو ہے وہ یہاں سے مقابلہ ہوا۔ لیکن جب یہ لشکر یہاں پہنچا تو غطفان کے بالائی علاقوں کی طرف یہ سارے کے سارے لوگ فرار ہو گئے، اور مسلمان بہت ساری بکریاں لے کر واپس آ گئے۔ اس جنگ میں صرف 2 آدمیوں کو گرفتار کیا تھا، وہ بھی انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تو انہیں آزاد کر دیا تھا۔ تو یہاں تک ہمارا سبق رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جو عمرۃ القضاء ہے اس کا سبق انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم اگلی کل کلاس میں پڑھیں گے۔ اور عمرۃ القضاء کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ عمرہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیبیہ کے موقع پر جب گئے تھے عمرے کے لیے، تو وہاں پر جو ہے وہ اہل قریش نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ اگلے سال آ کر عمرہ کیجیے گا، اس سال ہم عمرہ کرنے آپ کو نہیں دیں گے۔ اور صلح حدیبیہ ایک معاہدہ لکھا گیا تھا جس میں یہ شک تھی۔ تو اس کے اگلے سال میں یعنی 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا کے لیے یہ سفر فرمایا تھا، تو اس کو عمرۃ القضاء کے نام سے سیرت کی کتابوں میں یاد کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس عمرے کا بیان آپ کے سامنے کل رکھیں گے کہ یہاں پر کتنے افراد تھے اور مسلمان کیسے مکے کی طرف گئے، اور مکے سے پہلے کیا ہوا، مکے میں داخل ہونے کے بعد قریش کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا، اور مسلمانوں نے عمرے کو کیسے مکمل کیا،
اور اس عمرے کے دوران کیا کیا امپورٹنٹ واقعات پیش آئے، اور یہاں سے جو واپسی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے حالات کیا رہے. انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم کل تفصیل سے کلاس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.